अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस के पायदार तरक्की के मकसद नंबर 4 के बारे में बात करूँगा, जो है कि आप यकीनी बनाएँ कि जो आपका मायार तालीम है, वो शमूलियत की बुनियाद पर हो और बराबरी की बुनियाद पर हो। और ये भी यकीनी बनाएं कि सबके लिए ज़िंदगी भर के लिए तालीम अवेलेबल हो और इस चीज़ को आप फ़रोग़ दें। सो तालीम सबके लिए, शमूलियत और बराबरी की बुनियाद पर पूरी ज़िंदगी के लिए। ये टाइटल है आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या जो पायदार तरक्की का मकसद नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो ख़वातीन व हज़रात, मैं थोड़ा-सा कि तालीम किस लिए होती है और हम क्यों तालीम हासिल करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी-सी मैं बात करूँगा कि तालीम जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जो अ, जिसको आप अप्लाई कर सकें, उसको आप लागू कर सकें, वो काबिल अमल हो। और वो एजुकेशन जो है, ऐसी एजुकेशन जो कहीं पे आप लागू नहीं कर सकते, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, या वो आपके किरदार या शख्सियत का हिस्सा नहीं बन सकती, या वो आपको तरक्की नहीं देती, आपकी पर्सनैलिटी की नमो नहीं होती, तो या उसमें आप साइंटिफिकली कोई 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 चीज़ आप बना नहीं सकते, या कोई ऐसा फ़ायदेमंद चीज़ या कोई फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट अब या प्रोडक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी तहकीक या तरक्की की बुनियाद पर। अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो ख़वातीन व हज़रात, वो तालीम बेकार है। तो ऐसी तालीम होनी चाहिए जो इंसानों के ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनके किरदार, उनकी शख्सियत के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट हो। आप उसको अपने ऊपर भी लागू कर सकें, अपने मुआशरों के ऊपर लागू कर सकें और अपने मुल्क के ऊपर लागू कर सकें, और ये नज़र आए कि ये लोग, ये बंदा, ये मुआशरा, ये मुल्क पढ़ा-लिखा लोगों का मुल्क है। और फिर उस तालीम को आप साइंसी तौर पे या तकनीकी तौर पे उससे कुछ पैदा कर सकें। कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे प्रोजेक्ट्स पैदा कर सकें जो आपकी पायदार तरक्की के अंदर फ़ायदेमंद हों, और फिर आपके जो सीनियर लोग हैं, जो पढ़े-लिखे, तजर्बाकार, फ़ाज़िल लोग हैं, वो उनका इस तरह की उनकी शख्सियत और उनका किरदार बने कि वो लोग बाकी लोगों के लिए, या नौजवानों के लिए, या छोटे लोगों के लिए जो उनसे छोटे हैं उम्र में या तजर्बे में, उनको वो सिखा सकें, पढ़ा सकें, और उनके लिए वो रोल मॉडल बन सकें। वो कोई मिसाली शख्सियात बन सकें कि वो दूसरों को दिखा सकें और पढ़ा सकें। तो ये एक तालीम का एक मकसद है। तो फिर ख़वातीन व हज़रात, तालीम जो है वो लोगों को बाअख्तियार बनाए, लोगों को काबिल एतमाद बनाए, उनके इल्म को और उनके हुनर की इस तरह तरक्की हो कि उनके जो ख़यालात हैं, या जो तकनीकी जो उनकी सलाहियतें हैं, उनकी परवरिश हो, वो बढ़ें, वो सोचें, और वो कोई चीज़, नई चीज़ें पैदा करें। तो इसलिए तालीम जो होती है, वो एक ऐसी अमल अंगेज़ी शुरू करे, ऐसा एक कैटलिस्ट हो जो आपके लिए वसी तर तब्दीली का बायस बने, और वो आपकी जो पेशरफ्त है, जो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपके जो जो पायदार तरक्की की प्रोग्रेस है, जो आपकी ओवरऑल जो बढ़ोतरी है आपके
جو ہے وہ ترقی کی تو اس کو آپ کی تعلیم جو ہے وہ اس کو کیٹلائز کر سکے، اس عمل کو تیز کر سکے اور وہ ایک وسیع تر تبدیلی کا باعث بنے۔ تو یہ خواتین و حضرات آپ کے معاشروں میں جو بنیادی طور پہ تبدیلی آئے وہ آپ کے علم، ہنر، سائنس اور ترقی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، جو آپ کے انسانوں کے اور معاشروں کی سوچ سے شروع ہو، اور اس سوچ کے بیس پہ پھر آپ کا جو اعتماد بڑھے، جو آپ کی تھنکنگ ہو، جو آپ کی کریٹیوٹی ہو، جس سے آپ نئے پروجیکٹس اور نئی چیزیں کریٹ کر سکیں، تو یہ پھر آپ کی پائیدار ترقی کو ایک شروعات بخشے گا اور اس کو عمل انگیزی میں لے کے جائے گا اور آپ کی ترقی کو تیز کرے گا۔ اب جو جب ہم ایک تعلیم کی ترقی کی پہچان کر لیتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس میں یونائٹڈ نیشنز نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طرح کی ہمیں پائیدار ترقی کے لیے کس طرح کے مقاصد چاہیے کہ ہم تعلیم کو جو ہے وہ پائیدار ترقی کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح لے کے جائیں کہ وہ تعلیم کا ایک نمایاں کردار ہو، اور اس کو انہوں نے تعلیمی ترقی کو ایک منفرد گول کے طور پہ لیا اور منفرد مقصد کے طور پہ لیا۔ اور پھر یونائٹڈ نیشنز نے، جیسے میں نے پہلے ٹائٹل کہا، کہ انہوں نے کہا کہ جی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سب لوگوں کی شمولیت ہو اور وہ مساوی تعلیمی معیار ہو، اور پھر آپ کے جو لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کوئی باہر نہ رہے، سب کو آپ اس میں شامل کریں، اور وہ پھر پوری زندگی تعلیم کو سب لوگوں کی پہنچ ہونی چاہیے، اور وہ اس میں نئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، نئی سائنسز ہونی چاہیے، اور آپ کا جو تعلیمی شعبہ ہے وہ تمام ذرائع مہیا کرے، اور اس کے اندر جو آپ کی جو انوویشن ہے وہ ہو، اور پھر آپ کی جو پہنچ ہو وہ تمام انوویشن کے لیے، سب کے لیے وہ ایک برابری کے معیار پہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ سہولیات مہیا کرے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اب کووڈ-19 کی جو وبا آئی ہے، اس نے جو ہمارے تعلیمی مواقع ہیں اور اس میں رکاوٹیں ہیں، ان کو بہت سا توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ تو اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے جو آپ کی جو ایک بصیرت ہمیں ملی ہے کہ ٹیکنالوجیز نے ایک ایسا یکسر شفٹ پرووائڈ کیا ہے، اور اس میں ٹیکنالوجیز کی بنیاد پہ تعلیم جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو دنیا میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعلیم پرووائڈ کی گئی ہے، جو کہ اسکول بند ہو گئے۔ اب جب اسکول بند ہو گئے تو ایسے تقریباً 1.5 ارب لوگ ایسے تھے کہ جن کو کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اساتذہ کرام نے اور اسکولوں نے تعلیم کی سہولیات بہم پہنچائیں۔ اور اب اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بچے اسکولوں سے باہر ہوتے۔ تو اب یہ جو بچے ہیں، بجائے اس کے کہ تعلیم کے جو صرف مواد ہے اس کو پھیلاتے، صرف مواد کو پھیلاتے یا سیکھتے یا لیکچر لیتے، اس سے جو اساتذہ کرام اور اب ان کے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک ریلیشن بہتر ہوا۔ اس میں انہوں نے ایک ٹیکنالوجی بھی سیکھی، اور پھر وہ جب انہوں نے دور بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر لیسنز لیے تو ایک ریلیشن شپس جو ہے وہ سب کا الگ الگ ریلیشن شپ بنا، جو کہ شاید کلاس روم میں جب 25 یا 30 لوگ ہوتے تھے تو ٹیچر ہر ایک کو الگ الگ توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو ٹیکنالوجی نے یہ انشور کیا کہ ٹیچر جو ہے وہ سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ ون آن ون ان سے بات کر سکتا تھا، اور سب کی آواز سن سکتا تھا، اور سب کو قریب سے دیکھ سکتا تھا۔
تو سو ٹیکنالوجیز نے، انٹرنیٹ نے اور اس کنیکٹیوٹی نے اساتذہ کرام اور شاگردوں کے درمیان تعلق کو بہتر بنایا۔ اب دوسرے طور پہ کووڈ 19 نے بہت سارے چیلنجز اور بہت ساری شارٹ فالز اور بہت ساری کمیوں کو جو ہے وہ، کہ جس میں جو ہے وہ مساوات کا پرابلم تھا، کہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری کمیاں تھیں، وہ بھی سامنے آئیں۔ تو اب یہ دیکھا گیا کہ تقریباً آدھی دنیا میں پاپولیشن طالب علموں کی ایسی تھی کہ جن کے پاس گھروں میں کمپیوٹرز نہیں تھے، اور پھر 43% ایسے اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات ہیں جن کے پاس گھروں میں انٹرنیٹ نہیں ہے۔ اب انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی انٹرنیٹ پھر اچھے معیار کا ہونا چاہیے، اور ان کے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ جو تقریباً ہاف آف دی، جو آدھی تقریباً جو آبادی ہے طالب علموں کی، وہ تعلیم سے کٹ آف ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے خواتین و حضرات، خاص طور پہ ان ریجنز میں جو ترقی پذیر ہیں، یا جن ریجنز میں پیسوں کی کمی ہے، وہاں پہ طالب علموں کی کم از کم آدھی جو آبادی ہے وہ تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، بیکاز ان کے پاس وہ کمپیوٹرز نہیں ہے یا انٹرنیٹ نہیں ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں جو باہر ہو گئے ہیں تعلیم سے، خواتین و حضرات، ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ایک محفوظ اور اچھی انکلوسو شمولیت والی برابری کی بنیاد پہ تعلیم کا معیار ان کے لیے مہیا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی اور ان کے ملکوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے خواتین و حضرات۔ اب دیکھیں، 124 ملین، تقریباً 12.4 کروڑ ایسے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، اور پھر 250 ملین، جس میں تقریباً 25 کروڑ ایسے بچے ہیں خواتین و حضرات جو بنیادی جو ہنر ہے وہ نہیں سیکھ پا رہے، کیونکہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہت لو ہے، پور کوالٹی ایجوکیشن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے خواتین و حضرات۔ گلوبلی پوری دنیا میں 150 ملین یعنی 15 کروڑ بچے ایسے ہیں جو معذوری کی حالت میں ہیں، جو ڈس ایبلڈ ہیں، اور یہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، چونکہ یہ کمزور ہیں، ان کو تقریباً یہ خارج ہو گئے ہیں اپنے معاشروں سے، اور اسکول یا گورنمنٹ یا معاشرے ان کو احساس پرووائڈ نہیں کر رہے، وہ مہیا نہیں کر رہے، ان کو تعلیم نہیں مل رہی، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ 15 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے خواتین و حضرات۔ تو لڑکیاں، بچے جو کسی بھی وجہ سے معذور ہیں، یا اقلیتی جو گروپ کے بچے ہیں جو کہ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی تعلیم سے محرومی ہوتی ہے۔ وہ ان کو وہ جو ایک دور رس نتائج ہیں اس کے وہ ہیں کہ ان کو جب وہ تعلیم سے محروم ہوں گے تو اس کے ان کے مستقبل کے اوپر دور رس نتائج ہوں گے، ان کی فیملیز اور ان کے معاشرے، ان کے کنبے اور ان کے ملکوں کے اوپر بہت دور رس منفی اثرات اور نتائج ہوں گے، چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ معذور بچوں کی ہے دنیا میں، 15 کروڑ، ان کو تعلیم سے باہر رکھا گیا ہے، اور ان کو وہ رسائی بھی نہیں ہے۔ اب جو پوری جو پاپولیشن ہے جس کا پوری دنیا میں جس کا اندراج کیا گیا ہے تعلیم کے لیے، یونیسکو نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 99%، 89% جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے اسکولوں سے باہر ہے۔ اب یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1.54 ارب
بہت بڑی تعداد ہے یہ بچوں کی، خواتین و حضرات، جو کہ تعلیم سے باہر ہیں. تو یہ اب اس میں جو تقریباً 74 کروڑ عورتیں بھی ہیں، 743 خواتین یا گرلز وہ بھی تعلیم سے باہر ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اب اس جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے یا پائیدار ترقی کا جو یہ مقصد نمبر 4 ہے، اس کے کچھ ٹارگٹس اور انڈیکیٹرز جو ہے اس کے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے، اور وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دوں گا، باقی آپ یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. تو 2030 تک وہ کہتے ہیں کہ یہ یقینی بنائیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ایک مفت برابری کی بنیاد پہ ابتدائی تعلیم کا معیار اور پھر ثانوی تعلیم کا معیار جو ہے وہ ان کو متعلق اور مؤثر جو ہے وہ نتائج کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تعلیمی شمولیت حاصل ہو. تو جو یہ لڑکے ہیں ان کو آپ ایک ایسا معیار مقرر کریں کہ جو آپ کی ابتدائی تعلیم ہے اور ثانوی تعلیم ہے وہ متعلقہ بھی ہو اور مؤثر بھی ہو. یہ 2030 تک وہ کہتے ہیں جی اس کو یقینی بنائیں. اور پھر 2030 تک وہ کہتے ہیں کہ تمام آل لڑکیاں اور لڑکے ان کو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، جو بچپن کی نشو و نما ہے، ان کی خوراک یا ان کی گھریلو تربیت یا ان کی جو گھریلو دیکھ بھال ہے، وہ اس طرح ہو کہ ان کی وہ جو ان کی پری پرائمری ایجوکیشن ہے، کہ وہ جو ان کے سکول سے باہر کی جو ابتدائی تعلیم سے پہلے کی تعلیم ہے، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ بچے اپنی ابتدائی تعلیم کے لیے تیار ہوں، کہ وہ صحیح ٹائم پہ اس معیار پہ ہوں کہ ان کو آپ ابتدائی تعلیم میں داخل کر سکیں. پھر اگلا گول یہ ہے کہ 2030 تک یہ یقینی بنائیں کہ تمام مرد اور عورتوں کے لیے سستی اور معیاری تکنیکی پیشہ ورانہ اور تیسری تعلیم جس میں یونیورسٹی بھی شامل ہو یہ مہیا کی جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک کافی حد تک پوری کوشش کریں، کافی حد تک جو ہے وہ آپ کی جو نوجوان ہیں یا بالغ لوگ ہیں جن کے پاس ریلیونٹ ان کے پاس متعلقہ ہنر ہونے چاہیے، جس میں ان کے تکنیکی اور پیشہ ورانہ ہنر ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی اچھے کام کر سکیں اور باعزت جاب کر سکیں اور باعزت کاروبار کر سکیں. تو اس میں بھی پوری کوشش ہونی چاہیے اور کافی حد تک آپ اس کے اندر بھی ترقی کریں 2030 تک. پھر جو وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک آپ جو بھی ایک صنفی امتیازات ہیں یا جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں، جو صنفی کسی بھی طرح امتیازات ہیں تعلیم کے اندر، اور پھر ان کو آپ دور کریں اور تمام درجوں کی جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے، بچوں، مرد اور عورتوں کے لیے وہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور ان کی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے، خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہے ان کو شامل کر کے وہ آپ ان کو 2030 تک پرووائڈ کریں. اور اس کے اندر پھر صرف کمزور طبقہ یا ڈسیبل یا سینئرز یا عورتیں یا لڑکیاں نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو فرسٹ نیشن سے ہیں یا پہلی اقوام سے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں. اور یہ پورے کے پورے سب لوگوں کے لیے آپ 2003 تک ایسی معیاری جو ہے وہ پیشہ ورانہ تربیت پرووائڈ کریں کہ وہ باعزت کام کر سکیں. اور پھر خواتین و حضرات، ان کا اگلا گول یہ ہے کہ تمام یوتھ کافی حد تک جہاں تک بھی ہو سکے اس میں آپ بالغ لوگوں کو بھی شامل کریں، دونوں مرد اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوں کہ ان کو خواندگی حاصل ہو. تمام لوگوں کو کہتے ہیں کوئی باہر نہیں ہونا چاہیے، سب لوگ خواندہ ہوں اور ان کے اندر عددی علم ہو، ان میں گنتی اور ریاضی کا علم ہونا چاہیے. ان کو باقی خواندگی بھی ہونا چاہیے
اور ان کو عددی اور ریاضی کا بھی علم ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک تمام جتنے بھی لرنرز ہیں وہ ایسے تمام علم اور ایسے تمام ہنر کا جو کہ پائیدار ترقی کے اوپر بیس ہو، وہ ایک ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ہیومن رائٹس کو اور ان کے انسانی حقوق کو اور ان کے صنفی مساوات کے طور پہ، اور ان کا ایک جو فروغ ہے کہ ان کے کلچر کے اندر ان کو اس طرح کی تعلیم اور تربیت ہو کہ وہ پرامن اور عدم تشدد کے بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ معاملات کر سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں جس کے اندر تمام پرامن جو ہے وہ مساوات کے ساتھ ہو، اور کوئی اس کے اندر تشدد کے ایلیمنٹ نہ ہو، اور پھر ایک عالمی شہریت کے اصول پہ ہو، اور ایک اس کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر جو آپ کی ثقافتی جو وہ ڈائیورسٹی ہے، جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے، اس کو آپ انکلوڈ کریں، اور کلچرل کنٹریبیوشن جس میں ثقافتی شرافت داری جو ہے وہ شراکت داری کو بھی آپ پائیدار ترقی کے اصولوں پر استوار کریں۔ یعنی یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، بٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو آپ اس طرح برابری کی سطح پہ لے آئیں کہ ان میں کسی طرح کی جو ہے وہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے، ان میں مساوات ہونی چاہیے عالمی شہریت کے بنیاد پہ، اور ان کے اندر کوئی نان وائلنس، کوئی عدم تشدد ہونا چاہیے پرامن تعلقات کی بنیاد پہ، تاکہ آپ ان کو اس طرح پروموٹ کریں کہ وہ خوشی سے اور شوق سے پائیدار ترقی کا حصہ بنے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایجوکیشنل نظام ہے اس کو آپ تعمیر کریں اور اس کو بہتر کریں، اور اپنی سہولیات کو اس طرح بہتر کریں کہ بچے یا معذور یا اس میں صنف کا احساس ہو، اور کسی طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر امن ہو، اس کے اندر سب کی شمولیت ہو، اور وہ تمام جو آپ کا علم کا جو ماحول ہے، جو سکھلائی کا ماحول ہے، وہ بہت مؤثر ہو اور سب لوگ اس کے اندر شامل ہوں۔ تو پھر خواتین و حضرات، انہوں نے کہا 2020 تک جو گزر گیا ہے کہ کافی حد تک جو ہے پوری دنیا میں وظائف ملنے چاہیے ترقی پذیر ملکوں کو، اور ایسے لوگوں کو، ایسے ملکوں کو جو چھوٹے جزیرے ہیں یا چھوٹی اسٹیٹ ہیں یا افریقہ کے ممالک ہیں، اور اس کے اندر پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگوں کا اندراج ہونا چاہیے، اور اس میں پیشہ ورانہ تعلیم اور معلومات اور مواصلات یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر ٹیکنیکل انجینئرنگ اور سائنسی پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ تمام ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ ان کو وظائف مہیا کریں، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک ہر طرح کی جو جدید تعلیم ہے، جو مواصلات اور معلومات کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن اور انجینئرنگ اور سائنٹیفک پروگرامز میں حصہ لے سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ پھر اسی طرح خواتین و حضرات جو ہے، اب چونکہ اس میں اساتذہ کرام کا مسئلہ ہے، ٹیچرز کا مسئلہ ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2030 تک کافی حد تک یہ کوشش کریں کہ جو تعلیم یافتہ اساتذہ کرام ہیں، تجربہ کار اساتذہ کرام ہیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں موجود ہوں، وہ ان کو مہیا کیے جائیں، اور وہ اب جو بھی اساتذہ کرام پہلے ہیں ان کو ٹرین کریں، ان کو تربیت کریں، اور یا دوسرے ملکوں سے ان کو لے کے آئیں، اور اپنے جو ان کے تعلیمی ادارے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب اس وقت خواتین و حضرات کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ اویلیبل ہے مختلف ملکوں میں؟
ایک تو پری اسکول ہوتا ہے جو اسکولوں سے پہلے کہ جیسے جیسے ایک گول میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ابتدائی تعلیم میں داخل ہونے سے پہلے جو تعلیم ہوتی ہے یا جو تربیت ہوتی ہے یا جو نشو و نما ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ بچے ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں جائیں. پھر ہائر سیکنڈری سکولز اور ہائی سکولز ہوتے ہیں جن کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں, کچھ پبلکلی فنڈڈ ہوتے ہیں, کچھ پرائیویٹ فنڈڈ ہوتے ہیں. پھر جو ہے ووکیشنل کالجز ہوتے ہیں خواتین و حضرات, جس میں آپ کی پیشہ ورانہ تربیت ہوتی ہے, ہنر سکھائے جاتے ہیں مختلف, جو ہے یہ بھی کچھ پرائیویٹلی فنڈڈ ہوتے ہیں, پبلک فنڈڈ ہوتے ہیں. تو پھر ایک دور سے تعلیم جو ہے, جو اوپن اینڈ ریموٹ لرننگ, جس میں ایک وہ تعلیم کا معیار ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر جو ہے وہ ایڈلٹس کے لیے ہوتا ہے, اور جس طرح کہ وہ تعلیم کو ایک 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 بندہ بہتر کرنا چاہتا ہے. میں جیسے پہلے میں ڈگریاں ہیں میرے پاس, لیکن میں اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں, تو میرے پاس میں کام کر رہا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہے, تو میں ریموٹلی جو وہ اوپن اور ریموٹ لرننگ کے انسٹیٹیوٹ ہوں گے میں ان کے اندر اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لوں گا. پھر ایک سیلف ایجوکیشن ہوتی ہے, یہ بھی ہر طرح کے لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں, وہ اپنی ضرورت کو خود ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور پھر ان ہنر کو یا اس علم کو حاصل کرتے ہیں. وہ آن لائن کر سکتے ہیں, کتابیں پڑھ کے کر سکتے ہیں, یا اپنے کمپیوٹرز پہ کر سکتے ہیں. اور پھر پیرنٹس کو, اساتذہ کرام کی یا گورنمنٹ کے جو کارندے ہوتے ہیں یا سینئرز ہوتے ہیں, پھر ان کی مختلف ملکوں میں, ڈیولپ کنٹریز میں یہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کو مینٹور کریں, کوچ کریں, ان کے لیے مثالی شخصیت بنے یا رول ماڈل بنے. وہ ایک اس طرح کا رول ماڈل بنے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا جن کی کم ڈیولپمنٹ ہے, ان کو وہ کوچنگ کریں, مینٹورنگ کریں, اور ان کو وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ اس طرح بہتر پروفیشنل یا بہتر کام یا بہتر شخصیت بنائی جا سکتی ہے. تو یہ خواتین و حضرات طریقہ جنرلی اس دنیا میں رائج ہے. کچھ ملکوں میں ہوگا, کچھ ملکوں میں کچھ مختلف انداز میں ہوگا. تو اب میں نے ایک نیوز پڑھی کہ ہندوستان نے, انڈیا نے 2020 میں ایک پالیسی اپنی تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ اپنے نکالی ہے, جس میں ابتدائی جو ایجوکیشن ہے اس کو وہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے 10+2 فارمیٹ, یعنی سیکنڈری اسکول 10ویں جماعت تک, گریڈ 10 تک, اور پھر اس کے بعد 2 سال کا ہائر سیکنڈری اسکول. اس کو انہوں نے فارمیٹ کو تبدیل کیا ہے 4 ٹکڑوں میں, 5 سال سب سے پہلے, پھر 3, پھر 3 اور پھر 4. تو انہوں نے اس میں یہ وہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ انہوں نے پالیسی ریلیز کر دی ہے, بٹ یہ اس کے اوپر آگے وہ اب شاید امپلیمنٹیشن کی سٹیج پر ہے, جو کہ مجھے اچھی لگی, اور میں نے سمجھا کہ میں یہاں پہ بات کروں تاکہ یہ جو باقی ملک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں شاید وہ بھی اس کے اوپر کوئی کام کریں, یا وہ کم از کم ہندوستان سے کچھ گائیڈنس لیں کہ جو ان کا ابتدائی تعلیم ہے اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ بکس کم رکھیں گے ہم, اور ہم زیادہ لوگوں کو انگیج کریں گے, اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, ان کو مشغول کریں گے ان کی صحت کے حساب سے, ان کے تجزیاتی ہنر میں, ان کے ریاضی کے ہنر میں, اور ان کے استدلال اور منطقی سوچ کے ہنر میں. ہم ابتدائی سالوں میں ان کو زیادہ تر ان کو مشغول کریں گے, ان کو کھلائیں گے, ان کو زیادہ کتابوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور پھر اس کے بعد کے جو ان کے سال ہوں گے اس میں زیادہ تر ووکیشنل اور پیشہ ورانہ پروگرام, پریکٹیکل جو ایک عملی قسم کے پروگرام ہیں, جو ہے وہ سائنسی علوم اس کے اندر ہوں گے, میتھمیٹکس, آرٹس اور سماجی سائنسز ہوں گی, اور اس میں انسانیات اور ہیومینٹیز کے بھی علوم جو ہے وہ لیٹر حصے کے اندر ہوں گے. اب میں نے دیکھا خواتین و حضرات کہ یہ جو پائیدار ترقی ہے اور ماحولیاتی جو ترقی ہے اس کا بھی ایک اثر ہے تعلیم کے اوپر. اگر ہم اپنی پائیدار ترقی کو اور ماحولیاتی
جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا اپنے تعلیمی ماحول کے اندر شامل کریں گے تو تعلیمی معیار جو ہے وہ ہمارا ایک وہ جو پائیدار ترقی پر منحصر ہے وہ بہتر ہوگا۔ اب ماحولیاتی اور پائیدار جو تعلیم ہے وہ ایک ایک اس کا تعلق جو صحت مند تعلق ہے انسانوں کا زمین کے سسٹمز کے ساتھ، جو زمین کے جو سسٹمز ہیں جس میں سورج ہے، بہت ساری انرجی دیتا ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی سورج سے ہوتی ہے۔ زمین جو ہے، پھر زمین کے اوپر بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے پودے ہیں اور بہت ساری اسپیشیز ہیں، لیونگ بینگز ہیں۔ ان سب کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صحت مند تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کی، اس جو صحت مند تعلق کے لیے جو ترسیل ہے یا جو اس کی نمو ہے، یہ اس کو لاگو کرنے کے لیے ماحولیاتی علم جو ہے وہ معاشرے کی تمام شعبوں میں جو ہے اس کو لاگو ہونا چاہیے۔ تو اب تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ماحولیاتی اور پائیدار ترقی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس کو جب ہم سیکھیں گے اور اپنے تعلیمی نظام کے اندر اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کا حصہ بنائیں گے تو ہمیں کیا فوائد ہوں گے خواتین و حضرات؟ تو سب سے پہلے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ ایک تخیلاتی ہیں کہ آپ کی امیجنیشن اور آپ کے انتھوززم اور جوش و خروش جب بھی آپ اپنے صحت مند تعلق کو اپنے زمینی اور اپنے جو لیونگ سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ صحت مند تعلق بنائیں گے تو آپ کا تخیل اور آپ کا جوش و خروش وہ بہتر ہوگا خواتین و حضرات۔ تو اس میں یہ ایک تعلیم عملی ہے اور اس کو آپ بیسیکلی بات چیت کرتے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس پورے ایکو سسٹم کے ساتھ اور زمینی اور سسٹم کے ساتھ، اور اس کی سکھلائی جو ہے وہ آپ میں وہ تخیلاتی چنگاری ابھارے گی اور آپ کے اندر تخلیقی قابلیتوں کو آزاد کر دے گی۔ تو اس لیے ایک جو کمیونیکیشن، ایک جو بات چیت ہے آپ کے زمینی ایکو سسٹم کے ساتھ، وہ انوائرمنٹل سسٹم کے ساتھ، وہ آپ کے تخیل اور آپ کی تخلیقی قابلیتوں کو آزاد کر دے گی۔ اب یہ جو سسٹم ہے ماحولیاتی ایجوکیشن کا پائیدار ترقی پہ منحصر کرنے والا، یہ کلاس روم سے آپ کی تعلیم کو باہر نکال دیتا ہے۔ آپ کی جو ماحولیاتی تعلیم ہے وہ آپ کا اس طرح لاگو ہوگی کہ اب وہ جو حقیقی دنیا ہے خواتین و حضرات آپ کے ارد گرد کتابوں سے باہر، اس کے ساتھ آپ کا تعلق بنائے گی اور اس سے آپ کی جو تنقیدی اور تخلیقی جو آپ کے ہنر ہیں، جو آپ کی تھنکنگ ہے وہ بڑھے گی۔ اب جس وقت آپ اپنے طالب علموں میں آپ یہ انکریج کریں گے کہ وہ جو ہے تعلیم کو کلاس روم سے باہر لے کے جائیں، تو پھر ان کے اندر ایک خود بخود اپنے فیصلے جو کہ پیچیدہ مسائل کے اوپر ہیں، انوائرمنٹل مسائل کے اوپر یا ماحولیاتی مسائل کے اوپر، وہ خود بخود آپ کے جو طالب علم ہیں وہ ان کو ایک حوصلہ افزائی ملے گی کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے ماحولیاتی مسائل کے اوپر، جو پیچیدہ مسائل ہیں اس کے اوپر کیا کیا فیصلے کرنے ہیں اور ان کی اپنی زندگیوں کے بارے میں ہے۔ تو پھر اس سے آگے ان آپ کے طالب علموں کے اندر ایک رواداری اور افہام و تفہیم کا ماحول پیدا ہوگا۔
ان کے اندر ایک اس طرح کا ٹھہراؤ پیدا ہوگا جب نیچر کے ساتھ اور قدرت کے ایکو سسٹم کے ساتھ ان کا ایک صحت مند کنیکشن بن جائے گا، تعلق بن جائے گا، تو آپ کے طالب علموں کے اندر وہ افہام و تفہیم اور رواداری جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ تو ان کی یہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ ایک چھان بین والا ایک انویسٹیگیٹ دی جو مختلف ان کی مسائل ہیں، جو مختلف مسائل ہیں ان کی زندگی کے، جن میں وہ پوری پکچر کو سمجھیں گے۔ جب ان کا سورج سے لے کے زمین اور اس کی پودے اور جانور اور جو پورا ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے، قدرت کا ایکو سسٹم ہے، اس کے ساتھ جب وہ ان کا ایک صحت مند تعلق بن جائے گا تو وہ پوری پکچر کو دیکھ پائیں گے۔ اس سے ان کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ اب یہ چیز جو ہے خواتین و حضرات، ہماری جو مختلف ہماری ریاست ہے یا ہمارے قومی جو علم کے معیار ہیں، ان کو ان کے مختلف مضامین کے اوپر ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے مختلف مضامین ہیں، جس میں سائنس ہے یا میتھمیٹکس ہے یا ہیومینٹیز ہیں یا دوسرے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ بشمول ان تمام مضامین کے ہم یہ جو ماحولیاتی تعلیم کی مشقیں ہیں ان کو اپنے تعلیمی نصاب میں شامل کر سکتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو اور اساتذہ کو بھی کلاس روم سے باہر نکال کے ان کو ایک تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ جو پورا قدرتی نظام ہے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، تاکہ ان کو یہ تمام قابلیتیں حاصل ہوں۔ خواتین و حضرات، میں کل ایک انٹرویو سن رہا تھا محترم پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے پاس یہ نمبر تھے اور وہ ٹریک کر رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں انگلش میڈیم میں 8 لاکھ بچے ہیں، اردو میڈیم میں 30 ملین یعنی تقریباً 3 کروڑ، اور انفارمل مدرساز میں تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ طالب علم موجود ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کے اندر اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2014 میں یعنی تقریباً 7 سال پہلے یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق 27 ملین بچے یعنی 2.7 کروڑ ایسے بچے تھے جن کی عمریں 5 سے 13 سال تک تھیں، اور وہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور سری لنکا میں سکولوں سے باہر تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے خواتین و حضرات، اور 2014 میں اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 7 سال گزر گئے اور اس کے بعد ابھی کووڈ آیا، تو ابھی اس وقت یہ تعداد بہت بڑھ گئی ہوگی۔ تو یونیسیف نے بعد میں سری لنکا کی گورنمنٹ کو ان کی تعریف کی کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کی تعداد کو کم کیا ہے۔ اب میں یہ نیوز کے اندر پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ مختلف گورنمنٹس پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں اپنے جو انفارمل یا مدرسہ کے طالب علم ہیں ان کو ریگولر گورنمنٹ فنڈڈ سکولز میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان انفارمل سکولز کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی اور رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس کے بارے میں ریکمنڈیشنز دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ پل اسٹریٹجی اگر لگائیں کہ آپ جو گورنمنٹ فنڈڈ سکولز ہیں ان کے معیار کو، ان کے تعلیمی معیار کو اس طرح بہتر کریں، ان میں اس طرح مراعات دیں، اور ان کے اندر اس کوالٹی کو اور تعلیمی معیار کو اس طرح بہتر کریں کہ آپ کی جو ٹیچنگ سٹینڈرڈ ہے، یا آپ کے اساتذہ کرام، یا آپ کی معیار، یا آپ کی مراعات، یا آپ کے وظائف، یا آپ کی کتابیں، یا آپ کا کھانا، یا آپ کی انٹرٹینمنٹ، مختلف چیزیں، یا آپ کا اوور آل ماحول وہ اس طرح کا ہو کہ انفارمل سکولز کے بچے جو ہے وہ والنٹیرلی وہاں سے پلڈ ہوں،
وہ وہاں سے خود بخود ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ سرکاری سکولوں میں آئیں. پھر اساتذہ کرام کی جو ٹریننگ ہے وہ ان کھینچنے والی اسٹریٹجیز، جن کو میں پل اسٹریٹجیز کہہ رہا ہوں، کہ وہ دوسرے بچوں کو یا وہ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں ابھی ان کو وہ پل کریں اپنے اندر، اور وہ جو بچے آپ کے اسکولوں میں آئیں تو ان کا واپس گھر جانے کو دل نہ کرے. وہ اتنا اچھا ماحول ہونا چاہیے، اتنا مشغول اور تفریحی اور پر لطف اور پیار بھرا ماحول ہونا چاہیے، جس کے اندر ان کے لیے کھیل، کھانے پینے کی سہولیات اور مراعات ہوں، اور ٹیچر جو ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ اتنے مہربان اور بے غرض ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کے لیے سیکھ رہے ہوں، اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی اتنا پل کر رہے ہوں اور ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں کہ بچے سکولوں کے اندر ہی رہنا چاہیں. تو یہ جو ایک اس طرح کا ایک طریقہ کار ہے، اس سے آپ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا جو بچے انفارمل یا مدرسہ اسکولوں میں ہیں ان کو آپ گریجولی گورنمنٹ فنڈڈ اسکولوں میں لا سکتے ہیں. پھر آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی ایک باقاعدہ تربیت اور سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. ان کی پروموشنز، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، سینیورٹی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، یہ جو سینیورٹی کی بنیاد پہ جو آپ کی ترقیاں والا سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. ابھی اس وقت پرفارمنس کی بنیاد پہ، آپ کی شخصیت اور کردار کی بنیاد پہ، آپ کے علم و ہنر کی بنیاد پہ ترقیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اب جو ہے یہ سکولوں میں بھی اور تعلیم میں بھی ایسا ہونا چاہیے. میں بہت سارے جلد سے جلوس دیکھتا ہوں جس میں کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے سینئر ہیں اور ہمیں یہ کر دو اور ہمیں وہ کر دو. نہیں، آپ کا جو کارکردگی کا جو آپ کے پیمانے ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے ان کو ناپیں، آپ کارکردگی کو اس طرح کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون سے لوگ جو بہتر ہیں، اور جو بہتر لوگ ہیں اپنی تعلیم، تربیت، اپنی شخصیت، اپنے کیریکٹر، اپنی انٹیگریٹی، آنیسٹی، اس کے اندر بے غرضی اور اپنی رحم دلی، اس کے بیس پہ وہ جو ہے ترقیاں ہونی چاہیے اساتذہ کرام کی یا جو دوسرے جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہیں. تو اس میں یہ میں سمجھتا تھا کہ میں یہ کچھ اپنی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز اس ویڈیو کے تھرو دوں گا کہ جو تعلیمی معیار ہے وہ اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کر رہے ہیں انفارمل سکولز کے لیے یا مدرسہ کے لیے جو آپ مراعات کا علم دے رہے ہیں، تو obviously اگر کروڑوں میں تعداد ہے تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو دونوں ایک مختلف طرح کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، پش بھی ہو سکتا ہے اور پل بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد خواتین و حضرات، پوری دنیا میں کچھ چیزیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کے تھرو بتاؤں کہ جو ایک متعدد قسم کے نظام تعلیم ہیں، متعدد قسم کے سلیبس ہیں اور میڈیمز ہیں. کہیں پہ انگلش میڈیم ہے، کہیں پہ کوئی اور میڈیم ہے، کہیں پہ کوئی اور میڈیم ہے. ان کا ایک معیار ہونا چاہیے. اگر آپ یہ مختلف انواع و اقسام کے تعلیمی نظام رکھیں گے اور مختلف جو ہے وہ آپ سلیبس رکھیں گے تو اس سے پسماندگی ہوگی، اس سے ٹکڑے ہوں گے معاشرے کے، اس سے معاشروں کے اندر گروپنگز ہوں گی اور سوسائٹیز تقسیم ہو جائیں گی. خواتین و حضرات، جیسے ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ کئی طرح کی، اگرچہ ہم اس میں بہت سارے مذہب کو بھی لے کے آ جاتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں مذہب کا تعلق کم ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ تعلیمی نظام کا ہے. ہم نے معاشروں کو اتنا طبقاتی اور قطعاتی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. اگر آپ تعلیمی نظام کو فیئر بنائیں گے اور مساوات کی بنیاد پہ بنائیں گے اور ایک معیار پہ لے کے آئیں گے خواتین و حضرات، تو پھر آپ کے سارے لوگوں کا جو کانفیڈنس اور تعلیم اور تجربے کا اور ہنر کا اور علم کا جو لیول ہوگا وہ ایک ہوگا.
اس لیے آپ سب کو برابر جو ہے وہ فیسلٹیز دیں اور ان کو رجسٹر کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ڈیولپ کریں اور ان کی لائسنسنگ کریں. ریگولیٹوری باڈیز کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے. اور یہ جو ریگولیٹوری باڈیز ہیں یہ ان جو تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس معیار پہ نہ ہوں، ان کی شارٹ فالز کو اور کمیوں کو سامنے لے کے آئیں، اور جو ان کا درجہ اگر نیچے ہے تو پھر اس کے بیس پہ ان لوگوں کو مالیاتی مدد ہو، فائنینسنگ ہو، تاکہ وہ اپنے تعلیمی معیار کو کچھ وقت کے اندر بہتر کریں. تو دین اس کے بعد خواتین و حضرات آپ دیکھیں کہ یہ جو مختلف قسم کے تعلیمی معیار ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک عجیب سا مارجنلائزیشن ہو گئی ہے، تو اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ طبقہ جو کسی بھی طرح پیچھے ہے، جس میں لڑکیاں، ینگ گرلز، خواتین، اسپیشل پیپل یا ڈسیبلڈ پیپل یا ٹرانسجینڈر یا سینئرز، ان لوگوں کی جو ہے وہ تعلیم کے نظام کی طرف ایکسیس ہی نہیں ہے، رسائی نہیں ہے. ان کو وہ انسینٹیو نہیں ملتے ہیں. تو چونکہ یہ کمزور ہیں، چونکہ یہ ان کی پہنچ نہیں ہے، تو سوسائٹی ان کی طرف دیکھتی نہیں ہے. تو یہ انشور ہونا چاہیے کہ جو بھی کمزور طبقہ ہے، کسی بھی طرح وہ کمزور ہے، اس کو تعلیم کی خاص طور پر رسائی بھی ہو تعلیمی نظام کی، اور ان کو مراعات دوسروں سے زیادہ ملنے چاہیے. پھر سکولز کی جو لوکیشنز ہیں، اگر سکولز کی جو جگہ ہیں یا لوکیشنز ہیں وہ اگر اس کمزور طبقے کی رہائش سے دور ہے تو یہ کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ اس لیے اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کو باعزت ٹرانسپورٹیشن، ذرائع مواصلات، کوئی گاڑی چاہیے، کوئی بس چاہیے، کچھ بھی چاہیے، باعزت طریقے سے وہ پرووائڈ کیا جائے. آپ یہ ساؤتھ ایشیا میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ایک چھوٹی سوزوکی پک اپ کے اوپر 30-40 بچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خواتین و حضرات. تو وہ کیسے، یہ بہت زیادتی ہے. تو یہ معاشروں کی آل لیولز آف گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ تمام جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، یا جتنے بھی کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کو وہ مراعات اور وہ جو سہولتیں ہیں جو چاہیے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے برابری کی بنیاد پہ وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. سکولز کو آسانی سے رسائی ہو، ان کا آسانی سے اندراج ہو، ان کو اگر ضرورت ہو تو ان کو ہاسٹل، بیڈنگ، لاجنگ پرووائڈ کی جائے اور ان کو مکمل انکریج کیا جائے، ان کو شمولیت ان کی ہو، ان کو قبول کیا جائے. اس کے اندر ان کو باعزت قبولیت ہونی چاہیے خواتین و حضرات، اور پھر ان کو انگیج کیا جائے، پھر ان کو ایک پر امید مستقبل کا شوق اجاگر کیا جائے. خواتین و حضرات ان کے اندر ایک فیوچرسٹک آپٹمزم، جس کو ان کے اندر ایک اساتذہ میں پہلے ایک پر امید مستقبل کی ایک لائٹ ہونی چاہیے، اور پھر اساتذہ اس پر امید روشنی کو اپنے طالب علموں کو منتقل کر سکیں. یہ چیز آپ جب ان کو پرووائڈ کریں گے تو پھر بچے سکولوں میں خوشی سے آئیں گے اور پیار سے آئیں گے اور واپس نہیں جانا چاہیں گے. پھر خواتین و حضرات آگے جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں یا جو دوسرے سٹاف ہیں اسکولوں کے، ان کی ریگولر ان کی تربیت، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی سرٹیفیکیشنز ہونی چاہیے. جو خواتین اور بچوں کے ساتھ یا ڈسیبلڈ یا کمزور طبقے کے ساتھ جن اساتذہ کرام نے ڈیل کرنا ہے، ان کے لیے اور زیادہ مؤثر معیار سرٹیفیکیشن اور کوالیفیکیشن کا ہونا چاہیے، اور ان کی ریگولر ٹریننگ ہونی چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو کمزور ہیں ان کو زیادہ احساس چاہیے، ان کو زیادہ مہربانی چاہیے، ان کو زیادہ رحم دلی چاہیے. تو یہ سرکار کا کام ہے، یہ تمام درجوں کی گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ صحیح معیار
جو اساتذہ کرام کا اور جو باقی ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہیں ان کا وہ انشور کرے. اب خواتین و حضرات یہ سارا کام جو میں ابھی بولا ہے میں نے پہلے اس کو اس پہ عمل درآمد کے لیے جو آپ کی مردم شماری ہے اس کا صحیح ہونا بے انتہا ضروری ہے. گورنمنٹس کو آل لیول جو جتنی بھی حکومتوں کا جو بھی لیول ہے وہ یہ انشور کریں کہ اپنی آبادی کا جو مردم شماری ہے اس کے جو نمبرز ہیں جو ان کا ڈیموگرافک ڈیٹا ہے وہ کلوز ٹو پرفیکٹ وہ ایکوریٹ وہ صحیح ہونا چاہیے. وہ صحیح ہوگا تو آپ کی منصوبہ بندی ٹھیک ہوگی. وہ صحیح ہوگا تو آپ لوگوں کی جو ضروریات ہیں جو ان لوگوں کی ان کو آپ صحیح طور پہ جانچ سکیں گے. پھر آپ کے جو ٹیکسیشن ہوگی یا آپ کی جو مالیاتی مدد ہوگی فائنینسنگ ہوگی آپ کی بجٹنگ ہوگی یا کسی طرح کی بھی آپ نے مدد کرنی ہے یا مانیٹر اور ٹریک کرنا ہے تو آپ صحیح طرح سے کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کرنے کے لیے آپ کا جو گورننس کا نظام ہے وہ ڈیجیٹائز ہونا چاہیے. وہ فلالیس ڈیجیٹائزیشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. پھر ڈیٹا انالیٹکس اس کے اندر ہونے چاہیے. آپ کے کے پی آئیز ہونے چاہیے. وہ کے پی آئیز آپ کے سیٹ ہو اور آپ کی مانیٹرنگ ٹریکنگ ہو اور وہ لیٹرل اور ہاریزونٹل وہ پورے کا پورا ڈیٹا اور آپ کو اس طرح وہ آپ کو ڈیٹا ملے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا آپ کو وقت سے پہلے ٹرینڈ پتہ چل جائے. آپ جب یہ تجزیہ کاری کریں ڈیٹا انالیٹکس کریں تو آپ کو وہ جو کارکردگی کے اشارے ہیں یا کے پی آئیز ہیں وہ آپ کو ٹریگر کریں کہ یہاں پہ ایک کمی رہ رہی ہے. وہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ فائر فائٹنگ کرتے ہیں آپ ری ایکٹیو اسٹریٹجیز کرتے رہتے ہیں تو اس سے اور چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. تو خواتین و حضرات جب آپ کی ای گورننس ہوگی ڈیجیٹائزیشن فلالیس ہوگی آپ لیٹرل اور ہاریزونٹل کنیکٹڈ ہوں گے اور آپ کو لائیو ڈیٹا آپ کو آنا چاہیے آپ کے تجزیاتی رجحانات کے اوپر. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے جب آپ پرفارمنس انڈیکیٹر کو یا کارکردگی کے اشاروں کو جب اس طرح سیٹ کریں گے کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کوئی کمی شو کر رہا ہے تو آپ اس کو وقت سے پہلے ٹھیک کریں. اس سے آپ کا نقصان کم ہوگا آپ کی سیونگ ہوگی. یا کسی طرح کا بھی ٹرینڈ ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر لیں خواتین و حضرات. اب یہ سب چیزیں خواتین و حضرات کرنے کے لیے ایک ہر لیول پہ ہر درجے پہ گورنمنٹس میں کمرشل سائٹس پہ بزنس سائٹس پہ آپ کو رہنمائی کا لیڈرشپ کا ایک معیار چاہیے. اب لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے بے خوف لیڈرشپ ہونی چاہیے. بے خوف اور عقل مندی کے ساتھ فیئرلیس ود وزڈم. وہ پھر وہ تعلیم یافتہ ہو رائٹلی کوالیفائڈ. پھر وہ تکنیکی معاملوں میں ایکسپرٹ ہو ٹیک سیوی ہو. وہ اپنے رویے کے حساب سے متوازن ہو وہ کمپوزڈ ہو وہ جو ہے اس میں ایک اندرونی طور پہ کامنس ہو اور امن ہو ایمانداری ہو اور وہ پیپل آف انٹیگریٹی اور پیپل آف کریکٹر ہو. ان کی ایک ریپوٹیشن ہو اور پھر ان کی صداقت اور ان کی وہ قابل اعتبار ہو وہ اتھینٹک اور ریلائبل ہو وہ بیناولنٹ ہو مہربان ہو خواتین و حضرات بے غرض ہوں. ان کا کوئی اپنا ایجنڈا یا ان کا کوئی اپنا باعث نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی آپ کو لیڈرشپ چاہیے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے. چونکہ حالات پوری دنیا میں خواتین و حضرات اس حد تک نیچے چلے گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے اور وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے جو مکمل طور پہ تیار ہو اور وہ آپ کے معاملات کو اوپر کی طرف لے کے آئے اور اس کو بہتر کرے.
अब ये एक पूरी दुनिया का मसला है जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन जो भी रीजन्स पीछे रह गए हैं, साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इन रीजन्स में ये बहुत बड़ा मसला है। वेस्ट और बाकी मुल्कों में भी है, तो उसमें भी इसी तरह के इश्यूज हैं। तो उस लिहाज से ये जो लीडरशिप है ज़ाती, जिसमें कोई ज़ाती मुहर्रिकात और वजूहात ना हो, या मैंने जो ऊपर आपकी कैपेबिलिटीज़ बताई हैं, ये बहुत तेज़ी से एड्रेस करनी पड़ेंगी, और फिर आपकी जो नेशनल या लोकल या ग्लोबल तरक्की है, वो सही रास्ते पे उस्तवार होगी। ख़वातीन और हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं, पसंद करते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, और मेरे अल्फ़ाज़ को आप फैलाते हैं। तो मैं आइंदा तक, अगले हफ़्ते तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ना हो।